मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ने फरमाया अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज के बारे में आपस में सवाल पूछते हैं। असल में इधर तवज्जो भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया ना कि क़यामत कायम होगी, मर के मिट्टी हो के ख़त्म नहीं हो जाते, दोबारा सूर फूका जाएगा, अल्लाह के सामने तुम सब ने खड़ा होना है, तो वो सब मजाक उड़ाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावे का मजाक उड़ा के एक दूसरे से पूछते थे, भाई कि ये क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, मर के ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे, कैसी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ने यही बात जो उनकी हालत थी ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें बना के नाजिल कर दी। फरमाया अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, फिर अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यानी ये मामूली खबर नहीं है, इन्होंने तो इसको बहुत हल्का लिया हुआ है। फरमाया अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ये वो खबर है जिसके बारे में ये आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। कुछ ईमान ला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नबी का दावा दुरुस्त है, कुछ कह रहे हैं नबी का दावा गलत है, तो इख्तिलाफ कर रहे हैं। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। यानी ये जो इख्तिलाफ कर रहे हैं तो ये काबिल इख्तिलाफ चीज नहीं है। सयअलमून, अन करीब इन्हें पता चल जाएगा। सुम्मा, अल्लाह फिर अपनी बात को दोबारा तकरार करते हैं। सुम्मा का मतलब पता है क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं ना। जैसे हम कहते हैं जाअनी ज़ैदुन, मेरे पास जैद आया, सुम्मा अमरुन, फिर अमर आया, तो इसमें थोड़ी ताखीर होती है। इसको कहते हैं अरबी में ताकीब, ता ऐन काफ या बा, तस्बीह की तरह बाब है ये भी, ताकीब, एक के बाद दूसरे को लाना, थोड़ा वक्फा होता है इसमें। और जब आप कहते हैं जाअनी ज़ैदुन फा अमरुन, तो इसका मतलब होता है जैद आया, फौरन बाद अमर आ गया। तो अब यहां जो कुरान में जो सुम्मा इस्तेमाल हुआ है ना, बहुत सी जगहों पर जो सुम्मा है उसको कहते हैं ताकीब जिक्री, जिक्र। मैं लिख देता हूं, जिक्र का माना तज़किरा, यानी वो तज़किरे में ताखीर हो रही है, हकीकत में ताखीर नहीं हुई है। जैसे कुरान में यहां देख लें, अल्लाह फरमाते हैं कल्ला सयअलमून, हरगिज ऐसा नहीं है जैसा ये समझ रहे हैं, अन करीब इन्हें पता चल जाएगा, उस वक्त ये इख्तिलाफ क्या हो जाएगा, खत्म। सुम्मा, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद अल्लाह दोबारा फरमा रहे हो। सुम्मा कल्ला, फिर अल्लाह कहते हैं फिर हम बता दें, कल्ला हरगिज ऐसा नहीं है जैसा ये समझ रहे हैं, सयअलमून, अन करीब इन्हें पता चल जाएगा। तो यहां ताकीब हकीकत में नहीं है, इसको कहते हैं ताकीब जिक्री, जिक्र में ताखीर है। यानी गोया अल्लाह ताला, अब देखें कुरान मजीद का जो कलाम है, हम बराह रास्त अल्लाह का कलाम सुन रहे होते हैं ना, तो हम जब एक जुमला कहते हैं तो थोड़ी देर ठहर के दोबारा दूसरा जुमला कहते हैं हम। तो अब ये जो थोड़ी देर ठहरने वाली बात है, ये रिटन फॉर्म में नहीं आ सकती। मैं आपसे अगर खिताब कर रहा हूं, एक बात मैं कहूंगा, थोड़ी देर मैं सांस लूंगा, रुक जाऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद वो जुमला दोबारा रिपीट करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि पहले जुमले में और दूसरे जुमले में क्या है, फासला है। ये फासला इसलिए रखा जाता है ताकि बात आप गौर से सुने, सारी बातें ना एक दूसरे पे गिचड़ पिचड़ा ना बन जाए, समझ रहे हैं ना। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ठहरते हैं ताकि दूसरी बात को आप एहतमाम से सुने। ये बहुत कलाम का तरीका होता है, आप एक दफा बात करते हैं फिर आप ठहर जाते हैं, ऐसे आप ठहरने के बाद फिर दोबारा उसको कहते हैं ना, रिपीट करते हैं। तो ये एहतमाम से कि ये दूसरी बात भी पहले ही की तरह क्या है, इसकी भी वही ताकत है। तो अब कुरान में ऐसा तो नहीं हो सकता कल्ला सयअलमून उसके बाद फिर नुक्ते पड़े हुए हो कि भाई यहां अल्लाह ने तवक्कुफ किया, बल्कि उसके लिए अरबी में सुम्मा का लफ्ज यहां इस्तेमाल होता है कि सुम्मा का मतलब है चलो थोड़ी देर ठहरो, फिर जरा ठहरो, मैं तुम्हें एक और दफा बताता हूं, ठीक है ना। यानी एहतमाम से दूसरे जुमले को बड़े एहतमाम से रिपीट किया जा रहा है, यह बताने के लिए कि इसकी भी बिल्कुल वही वैल्यू है जो पहले वाले की है। क्योंकि जब एक जुमले को 2 दफा रिपीट किया जाता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो यार ये तो वही बात है जो पहले थी।
تو پہلا جملہ تو اصل ہے، دوسرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے قرآن میں ثم کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان قریب انہیں پتا چل جائے گا، لگ پتا چل جائے گا۔ ثم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں زمانہ میں، ثم ٹھہرو ہم تمہیں دوبارہ بتاتے ہیں، ٹھہرو ذرا بتاتے ہیں دوبارہ، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، سیعلمون ان قریب پتا چل جائے گا ان کو۔ آگے اللہ دلائل دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب لوگوں کا حساب و کتاب ہے ہی نہیں۔ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے، دنیا میں تو حساب ہوتا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں، حقیقت ہے نا۔ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے الحمدللہ، ہر دفعہ وہی ہم سمجھاتے ہیں۔ تو اور کیا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں، بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، گناہ گار چھوٹ جاتے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے جو یہ تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، بس انسان کو بنایا گیا اور اس کو کھلایا پلایا گیا، اس نے موج مستیاں کی، جس کا چاہے گلا دبایا، جتنی چاہے عیاشی کی، کوئی رب کی عبادت نہیں ہے، کوئی رب کی پہچان نہیں ہے، کسی کے حقوق نہیں ہے، موج مستیاں کرو اور پتلی گلی سے نگل جاؤ، مر جاؤ۔ تو ایسا ہے، اس لیے اللہ اپنی نعمتیں اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو کیا ہے کہ تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تو تم پہ خرچ کرتا جا رہا ہے، تم قدرت کے دلائل دکھاتا جا رہا ہے، اور تم صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے دنیا میں۔ تو اس لیے اللہ وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قریب تمہیں پتا چل جائے گا، اور کلا کا مطلب یہ قابل اختلاف چیز نہیں ہے، اس پہ تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ آگے اللہ اس کو دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی، بھائی سب کیوں ایمان لے کر آتے ہیں، بھائی یہ کون سی قیامت کی خبر؟ ایک نبی نے ہی تو خبر دی ہے نا قیامت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ان کی دعوے کو معاذ اللہ پوری دنیا پہ تھوپ دیا جائے؟ ساری دنیا کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ اس کو دلائل اگلی آیت میں دے رہے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ اتنی بڑی زمین تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو جس رب نے اتنے بڑے احسانات کیے، اور اس کی طاقت اور قدرت، طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جس نے اتنے احسانات کیے وہ تم سے حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں، جب کوئی احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے والے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس نے احسان کیا اس کا شکر ادا کیا جائے، تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہی اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، اس سے توازن قائم ہے زمین میں، ورنہ زلزلے آتے، بہت زیادہ آتے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، جوڑے پیر بنائے مرد اور عورت کے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر سارے مردی پیدا ہوتے محبتیں نہ ہوتی آپس میں، اگر ساری عورتیں پیدا ہوتی تو محبتیں نہ ہوتی، اس لیے کہ مردوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی، عورتوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی، جتنی مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف ہے اتنی نہیں ہوتی۔ تو گھر چلانے کے لیے وہ شدید محبت چاہیے، اور وہ نر اور مادہ اور مرد اور عورت میں ہی ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک ہی جنس میں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے تمہیں جوڑے بنا کے پیدا کر دیا تاکہ تمہارا نظام زندگی چلتا رہے، نسل بڑھتی رہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پھر نظام کیسا بہترین بنایا، تمہارے لیے نیند کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنا دیا، ورنہ دیکھیں ہاتھ تھکتے ہیں کام کرنے سے، تو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دیں، آرام آ جائے گا ہاتھ کو۔ ٹانگیں تھکتی ہیں چلنے سے، چلنا چھوڑ دیں، ٹانگوں کو آرام آ جائے گا۔ لیکن دماغ تھکتا ہے سوچنے سے، تو سوچنا چھوڑ دیں، آرام آ جائے گا؟ سوچنا چھوڑ ہی نہیں سکتا آدمی، جتنا سوچنا چھوڑے گا اتنا ہی سوچے گا، اور سوچے گا نا کہ یار میں نہیں سوچوں گا، نہیں اور سوچے گا نا۔
تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ساری باڈی کو آرام دینا تو تمہارے اختیار میں ہے، دماغ کو آرام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا ہم نے نیند کیا کر دی تم پر مسلط. تم صرف بستر پہ لیٹتے ہو، تمہارا دماغ کا رابطہ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر کیسا فریش ہو کے انسان اٹھتا ہے صبح صبح. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی نیند کے لیے رات بنائی جس سے اور زیادہ سکون کی نیند آتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کمانے کا ذریعہ بنائے. دن کی اتنی تیز روشنی نہ ہوتی تو جہاں 6 مہینے راتیں ہوتی ان بیچاروں کی زندگی کا حال دیکھیں. تو اللہ نے کتنی سن لائٹ دے دی، اور کیسے یہ کتنے، کوئی بھی پاورفل بلب اب تک ایسے نہیں سورج جیسی روشنی دے رہے ہوں. ایک سورج نکلتا آدھی دنیا کو روشن کر کے چلا جاتا، کوئی بل نہیں ہے اس کا، کوئی یعنی کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ جی وہ آج کے اے سی والوں کا آنکھ نہیں کھلی تو وہ بٹن آن کرنا بھول گئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا لاکھوں سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. بہت سے سائنسدان کہتے ہیں ہمیں آسمان نظر نہیں آتے، تو نظر نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ ہے نہیں. یہ قرآن و سنت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کو 7 مضبوط خول کے اندر اللہ نے بند کیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم اتنا اوپر تک گئے ہمیں کوئی چھت نظر نہیں آئی، تو بھائی اس سے بھی اوپر ہوگی. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ اتنے کلومیٹر کے بعد آسمان شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا 7 مضبوط آسمان ہے. اب ہو سکتا ہے فیوچر میں سائنسدان اس پر مطلع ہو جائیں، ہو سکتا ہے قیامت تک ان کو پتہ ہی نہ چلے، تو اتنے اوپر ہوں. ابھی تو پہلا آسمان ہے جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اتنا بڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے 7 مضبوط آسمان ہیں. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چمکتا ہوا ہم نے چراغ بنایا آسمان میں، کیسی روشنی پھینک رہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے بے تحاشا پانی برسایا. بارش کا ایک نظام خود ایک اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے. یعنی یہ اللہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا، تو اتنے سارے احسانات کر رہا ہے تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ تم سے سوال پوچھے وہ کہ تم نے کیا کیا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم ان پانی کے ذریعے دانے بھی اگائیں اور ترکاریاں بھی اگائیں. یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور لپٹے ہوئے باغات پیدا کرتے ہیں ہم ان سے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اب اللہ نے دعویٰ کیا. پہلے تو اللہ نے کہا کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کا دن بھی ایک مقرر ہے، یعنی ایک دن آئے گا اللہ ان نعمتوں کا حساب کرے گا. دیکھو کیسا عجیب دعویٰ ہے نا. دلائل کیا ہے؟ زمین پیدا کی، آسمان سے بارشیں برسائیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ فیصلے کا دن متعین ہے، آنے والا ہے. میں پوچھوں گا ایک دن. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ابا اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج رہے ہو نا پڑھائی کے لیے. اب وہ باہر آ کے لوگوں سے دوستوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں پڑھائی کے لیے، ابا نے تو مجھے ناچنے گانے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ نا امریکہ، اور عیاشی کے لیے بھیجا ہے. تو ابا کو پتہ چل جائے تو ابا کہیں گے بیٹا مجھے ایک بات بتا، تجھے میں نے جب امریکہ بھیجا تھا تجھے پتا ہے نا تیرے ویزے کے لیے کتنی کوشش کی تھی میں نے، ہے کتنے لوگوں سے دعائیں کروائی تھی، اور کتنے لوگوں سے قرضے لیے، اور کتنے لوگوں سے جو ہے کام نکلوایا، اور کتنے تعلقات استعمال کیے. تو یہ ساری باتیں ابا بیان کر رہے ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ سب کچھ جو میں نے تیرے لیے کیا نا وہاں بیٹھ کے پیڑے کھانے کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور ان یوم الفصل کانا میقاتا، بیٹا تو واپس آ تو میں سارا حساب لوں گا تجھ سے کہ کتنے تو نے پڑھائی پہ خرچ کیے اور کتنے گولے گنڈے کھائے وہاں بیٹھ کے تو نے. تو بالکل یہی نیچرل انداز ہے قرآن مجید کے سمجھانے کا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں غیر مسلم کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، یہ وہی باتیں، نبی کا دعویٰ ہے ایسا ہی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس سے زیادہ احسانات کیے جتنا باپ بیٹے پر احسان کرتا ہے. انسانیت کی زندگی میں ہم نے رنگ بھر دیے ہیں. تو یہ رنگ بھرنا اس کی علامت ہے. ان یوم الفصل کانا میقاتا، فیصلہ بھی ایک دن مقرر ہے. بھائی ایسا ہی نہیں ہوگا کہ بس کھاؤ پیو اور موج مستیاں کرو مر جاؤ. اللہ سے یہ امید نہ رکھو. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کے ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. وفتحت السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا، وہ دروازے در دروازے ہو جائے گا، یعنی کھل جائے گا آسمان. جتنے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو اور حساب و کتاب کے لیے نیچے آ سکیں.
وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی یہ جو نظام عالم ہے نا انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، یہ آزمائش کے لیے کچھ دن اللہ نے یہ کائنات ہمیں دی ہے، تو یہ سب تباہ ہو جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے. فَكَانَ السَّرَابَ، چٹیل میدان بن جائیں گے. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اللہ فرماتے ہیں تم تو اس اختلاف میں ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جہنم تو تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہو نا کہ یار میرا دشمن مجھ پہ، میرا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں مانتا، اور اگر ہے تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچائے گا میں تو نہیں مانتا. اگلا کہے گا بھائی تیرا دشمن جھاڑیوں میں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے تو گزرے گا اور حملہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جہنم تو تاک میں لگی ہوئی ہے. کن لوگوں کی تاک میں بیٹھی ہوئی ہے؟ للطاغین مآبا، سرکش لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو والدین کو ستا رہے ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا، رہیں گے وہ اس جہنم میں احقابا، بہت طویل عرصے. حقب کہتے ہیں طویل عرصے کو، اس کی کوئی خاص مقدار حدیث میں صحیح روایت میں میرے علم میں نہیں ہے. بہت طویل عرصے اس جہنم میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا، اور نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن، کوئی ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ. جو جہنم کے زخموں کے سڑا ہوا پیپ ہوگا نا، دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا، جیسا عمل تھا اللہ نے ویسا ہی تمہیں بدلہ دے دیا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو بہت بڑا بدلہ ہے، یہ تو بہت معاذ اللہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو بہت بڑا، یعنی گویا کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ فرماتے نہیں زیادتی نہیں ہو رہی. انہم کانوا، یہ وہ لوگ تھے، لا یرجون حسابا، ان کو حساب کی امیدیں تھی نہیں. یہ سمجھتے تھے ہم دنیا میں پیڑے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں. ان میں تو بہت سے ایسے تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے. اتنی کائنات کی قدرت کے دلائل انہوں نے دیکھے مگر یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی پیدا کرنے والا خدا بھی ہے. کہنا خود بخود ہو رہا ہے سارا، اتنا خوبصورت نظام خود بخود بن گیا. اور جو مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور جو شرک نہیں کرتے تھے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، بس ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم تھا جو ان سے ہوا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے بھرپور طریقے سے. کذابا کا معنی خوب جھٹلاتے تھے. اس میں اللہ کی آیات سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے کلام کا، اور اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کائنات میں جن سے اللہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ کے احسانات ثابت ہوتے ہیں. ان تمام نشانیوں کا زبان سے یا عمل سے بھی انکار ہوتا ہے نا بعض دفعہ، تو انکار کرتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں اس بحث میں لگ گئے تھے کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے تو ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے لکھ کر. ایسا زبردست حساب و کتاب ہوگا نا تمہارا کہ ریٹن میں سب فائلیں تیار ہو رہی ہیں. تو یہ حساب و کتاب ہوگا تبھی تو اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا. جو ہو رہا ہے نا، فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے کندھوں پہ اور وہ لکھ رہے ہیں عمل. فذوقوا، پس چکھو اس عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، آج ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر عذاب کے اعتبار سے بھی. عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان للمتقین مفازا، قرآن کی عادت ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ نا امید نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، جو بچتے تھے یعنی گناہوں سے بچتے تھے، مفازا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. فوز عام کامیابی کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکسیس، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ کیا ہے بھائی؟ سکسیس کہتے ہیں اس کو. آپ کوئی مقابلہ جیت گئے تو مفاز اس کو نہیں کہتے، مفاز کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی. تو یہ فلاح اور مفاز ایک ایسے لفظ ہیں جو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں. اصل کامیابی
بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کیا ان کو نعمتیں ملیں گی؟ حدائقہ باغیچے ہوں گے، واعنابا اور انگور ہوں گے، وکواعب اترابا اور خوبصورت جوان ہم عمر عورتیں ہوں گی جو ان کے ہم نشی ہوں گی، جو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی. وکأسا دہاقا اور جھلکتی ہوئی شرابیں. یعنی اصل یہاں اگر یہ چھوڑ دو نا، دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ جو نوجوان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے نا، شراب اور عورت. تبھی کہتے ہیں نا شریف آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو شراب سے اور عورتوں سے بچتا ہے. یہی ہے نا، جس کی دوستیاں نہ ہو، تمیز سے گھر میں آ جاتا ہو، بیگم کے پاس بیٹھ جاتا ہو، ٹھیک ہے نا، ابا کو پوچھتا ہو، اماں کو پوچھتا ہو. تو شراب کباب والے لوگ اور نائٹ کلبوں میں نہ، یہ عیاش لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ عیش و عشرت کا سامان ہم نے پرہیزگار لوگ، جو یہاں پرہیز کرے گا نا ان کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے. جو یہاں نظر کی حفاظت اور یہاں تمیز سے شرافت زندگی گزارے گا. وکواعب اترابا اور خوبصورت ہم عمر جوان. ہم عمر اس لیے کہا ہے کہ لوگ اپنے سے کم عمر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بھائی نکاح بھی لوگ، مرد یہ چاہتا ہے نا کہ کم عمر لڑکی سے ہو نا، خود 70 سال کا بھی ہوگا تو خواہش ہوگی کہ 16 سال کی مل جائے. یہی ہوتا ہے نا، 16 کی نہ ملے تو 2 8 کی ہو جائیں. تو خواہش مردوں کی یہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمر لڑکی میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. مشہور یہی ہے نا، جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی جو اٹریکشن ہے ختم ہو جاتی ہے اس میں. لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی عمر کی بھی بیوی ہوگی، حور ہوگی، تو اس میں اٹریکشن کم نہیں ہوگی. تو کم عمری اصل میں ایک عیب ہے. کم عمری جو ہے نا ایک عیب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کم عمر ہوتی ہے نا، آپ کی مینٹل اپروچ اس سے ملتی نہیں ہے، تو آپ دل کی باتیں اس سے شیئر نہیں کر سکتے. تو دنیا میں تو انسان اس لیے کم عمر بیوی چاہتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ یعنی وہ خوبصورت ہو. لیکن مینٹل اپروچ اس سے، یعنی آپ کی مینٹل اپروچ میں اس کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے. تو جنت میں یہ دونوں عیب سے عورت پاک ہوگی، بدصورتی سے بھی، بڑھاپے سے بھی پاک ہوگی، اور کم عمری جو ایک نقص ہے اس سے بھی کیا ہوگی؟ پاک. تو اس لیے جنت کی عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور آپ کی ہم عمر بھی ہوگی، تاکہ آپ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. اور اس میں کوئی بیکار باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے کہ وہ کرونا وائرس فلاں کی سازش ہے، اور جناب وہ یا سازش نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یا اتنے آدمی مر گئے، یہ الو بنا رہے ہیں. یار کتنا جھوٹ پلوت، سمجھ میں نہیں آتا نا آدمی کی حقیقت کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جزاء من ربک، فرمایا تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے. عطاء حسابا، اور عطا ہے حساب سے. حساب کا مطلب میں نے بتا دیا درس کے دوران کہ اللہ کے ہاں ایک حساب متعین ہے. رب السماوات والارض. اشکال ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا بدلہ تو دے رہا ہے بھائی، اتنا بڑا بدلہ. تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ رب معمولی رب تھوڑی ہے، آسمان اور زمین کا پالنے والا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے، الرحمن، اور ہے بھی بڑا مہربان. تو کیوں نہیں ایسا بدلہ دے گا؟ لا یملکون منہ خطابا. اور قیامت میں اللہ کا جو جلال ہوگا، لوگ اللہ سے خطاب کے مالک نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہو کے کھڑے ہوں گے، اور کوئی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، یعنی سفارش کے لیے. اللہ سے ہم کلام نہ ہونے کا مطلب کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. وقال ثوابا، اور وہ سفارش بھی صحیح کرے. سفارش مراد ہے یہاں پر، دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر جس کو اللہ اجازت دے گا. عرب یہ کہتے تھے کہ زبردستی کی سفارش بھی ہوگی، جیسے بت ہے نا، یہ اللہ سے ہماری بخشش کروا دیں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا، اور وہ کرے بھی صحیح. کیا مطلب؟ اہل توحید کی سفارش کی تو اجازت ہوگی، جو شرک پر موت ہوئی ہے ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. وقال ثوابا کا یہ مطلب ہے جتنی اللہ اجازت دے اتنی سفارش کر سکتے ہیں. ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے. بس یہ آیت کا آخری ترجمہ رہ گیا. ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتے ہیں بالکل برحق دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. یہ بھی سب ہے نا شروع کر دے. انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ فرماتے ہم نے تمہیں ایک عذاب سے ڈرا دیا جو ان قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، شروع میں بات یہ ہوئی تھی نا، یہ کہہ رہے پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن انسان اپنے اعمال اپنے ہاتھوں جو اپنے کیے ہوں گے نا، کیا کرایا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو کے ختم ہو جاتا، کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے
جو اسباق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما علینا الا البلاغ۔